काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सोगनामा आले मोहम्मद, और इसको पढ़ते हुए हम हिस्सा 2 की तरफ पहुँच गए हैं, जहाँ पे हमने पढ़ने का आगाज़ किया था रिकॉर्डिंग पार्ट नंबर 28 से, और अब हम पार्ट 29 पे आ गए हैं। हिस्सा 2 में हम पढ़ रहे हैं शुहदाए करबला के मसाइब पर मुश्तमिल दास्तान करबला। आइए अब आज की नशिस्त में जिस हेडिंग से हम पढ़ने का आगाज़ करेंगे वो आपको बताती चलूँ। इब्ने ज़ियाद का बनी हाशिम अलैहिस्सलाम के हुलिये में कूफे में दाखिल होना। ये है पेज 446। लिखा है, इब्ने ज़ियाद जब कूफे के नज़दीक पहुंचा तो आफताब गुरूब हो चुका था। शाम के धुंधलके बड़ी तेज़ी से फैल रहे थे। उसने स्याह अमामा सर पर रखा हुआ था और अपने चेहरे को कपड़े से छुपाया हुआ था। लोगों ने सुन रखा था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे के लोगों की रहबरी के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। वो इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत और आमद के लिए सरापा इंतज़ार बैठे थे और हर मुहिब अहले बैत अलैहिस्सलाम की आँख आप अलैहिस्सलाम के दीदार के लिए बेकरार थी। उन्होंने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को, जिसने कि बनी हाशिम अलैहिस्सलाम का हुलिया बना रखा था, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम का गुमान किया और इसलिए बड़े पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया। लोग इतने पुरजोश थे कि उन्हें इब्ने ज़ियाद का ज़रा भर शक भी ना हुआ। बस वो इब्ने ज़ियाद की सवारी के आगे आगे चलने लगे और कहने लगे कि मरहबा मरहबा ए फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्ने ज़ियाद को ये मंज़र बड़ा अजीब लगा। जब लोगों का जम्मे गफ़ीर अपने इमाम अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए जमा हो गया तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के एक हमराही मुस्लिम बिन उर्वा बाहली ने बुलंद आवाज़ से चीख चीख कर कहा कि ए लोगो मुंतशिर हो जाओ, ये फ़र्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली अलैहिस्सलाम नहीं हैं, बल्कि ये तुम्हारा नया गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है। लेकिन जज्बात की शिद्दत में अक्सर लोगों ने तस्लीम ही नहीं किया और बाज़ लोग शक में पड़ गए। रात तारीख हो चुकी थी। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और उसके साथ ही दारुल अमारा पहुँच चुके थे, लेकिन अभी तक अक्सरियत का ख्याल था कि ये हुसैन इब्ने अली ही अलैहिस्सलाम ही हैं। हम आ गए पेज 447 पे। लिखा है, कूफे के पहले गवर्नर नौमान बिन बशीर ने भी यही ख्याल किया कि शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। उसने दारुल अमारा के दरवाजे बंद कर रखे थे। उबैदुल्लाह के एक साथी ने बुलंद आवाज़ से कहा कि दरवाज़ा खोलो। कूफे के गवर्नर नौमान बिन बशीर उस वक्त ये ख्याल कर रहा था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के साथी दारुल अमारा पर कब्ज़ा करने के लिए आए हैं। तो उसने दारुल अमारा की छत से कहा कि इन्वर्टेड कॉमा ए फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा के लिए यहाँ से चले जाइए। जो अमानत मेरे हाथ में दी गई है वो मैं आप अलैहिस्सलाम के सुपुर्द नहीं करूँगा और आप अलैहिस्सलाम से जंग व जदल का बाजार भी गर्म नहीं करना चाहता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इब्ने ज़ियाद ने जब नौमान बशीर की ये बातें सुनी तो पुकार कर कहा कि मैं उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हूँ, दरवाज़ा खोलो। नौमान बिन बशीर ने जब उसकी आवाज़ पहचानी तो दरवाजे खोल दिए। एक शख्स ने जब उसकी गुफ्तगू सुनी तो बुलंद आवाज़ से कहा कि ए लोगों मुंतशिर हो जाओ, ये शख्स फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है बल्कि पिसरे मरजाना है। लोग खौफजदा होकर इधर उधर चले गए। जब दारुल अमारा के दरवाजे खुल गए तो इब्ने ज़ियाद कसर में दाखिल हुआ और फिर दारुल अमारा के दरवाजे बंद हो कर दिए गए। उन्हें डर था कि लोगों का ठाटे मारता हुआ सैलाब कहीं दारुल अमारा की ईंट से ईंट न बजा दे। अलबत्ता लोगों का अंबोहे कसीर मायूस होकर परागंदा हो गया और जो लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए बेकरार थे दिलों में एक कसक लेकर अपने अपने घरों को वापस लौट गए। जब सुबह हुई तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कूफे में मनादी कराई कि लोग जमा हों। जब लोग इस मनादी पर जमा हुए तो उसने मजमे आम में खुतबा पढ़ा और तलवार लहराते हुए कहा
इन्वर्टेड कॉमा। हम पढ़ते हुए पेज 448 पे आ गए। लिखा है कि मैं अमीरुल मोमिनीन यजीद बिन माविया नाउजुबिल्लाह का नमक ख्वार हूँ, उसके दोस्तों का दोस्त और उसके दुश्मनों का दुश्मन हूँ। जिस किसी ने हमारी हुकूमत की मुखालफत की उसकी जान व माल और नामूस पामाल कर दी जाएगी। यजीद ने मुझे कूफे का गवर्नर बनाया है। तुम्हारे उन इलाकों के लिए मुझे हुक्म मिला है कि अतात गुजारों को इनामात से नवाजूं, मुखालफिन को तलवार से तादीब करूं। मैं सरदार हूँ और सरदारों और वडेरों को आगाह करता हूँ कि अगर उन्होंने हुकूमत वक्त की किसी तरह से भी मुखालफत की और यजीद के दुश्मनों को जानते बूझते हुए हमें इत्तला न दी, उन्हें उनके घरों के सामने तख्ते दार पर लटका दिया जाएगा। जो लोग हुकूमत से माहाना कमक काफ मीम के लेते हैं वो भी बंद कर दी जाएगी। मुझे कूफे के हालात का बखूबी इल्म है। हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम के लिए उसका चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम लोगों से बैत ले रहा है। तुम आगाह हो जाओ कि मुस्लिम अलैहिस्सलाम और उसके खैर खाहों की ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर इब्ने ज़ियाद ने कबाइल के सरदारों को अपने पास बुलाया, उन्हें सख्त ताकीद की और कहा इन्वर्टेड कॉमा, तुम्हारे कबीले या इलाके में जो यजीद का मुखालिफ है उसका नाम मेरी तरफ भेजो। अगर मुझे मालूम हुआ कि तुम में से किसी ने यजीद की मुखालिफत की है तो तुम्हारा माल और खून मुझ पर हलाल होगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इब्ने ज़ियाद की इस सियासी चाल और धमकी से अशराफ परेशान हो गए और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इमाम अलैहिस्सलाम का इमाम वक्त का साथ देने में बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा। लिहाजा इब्ने ज़ियाद की इस चाल ने उनके इरादों को मुतज़लज़ल कर दिया और वो आपस में कहने लगे कि हम यजीद की मुखालफत में क्यों मारे जाएं, जबकि यजीद के पास ख़जाना और माल है, और यजीद की बैत तोड़कर ख्वामख्वाह अपने आप को हलाकत में क्यों डालें। अब आ गया है पेज नंबर 449। यहाँ पर हेडिंग है इब्ने ज़ियाद के जासूस की रिपोर्ट। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, जब सफ़ीर आलम मोहम्मद अलैहिस्सलाम हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम बिन अकील तक ये ख़बर पहुंची कि इब्ने ज़ियाद कूफा आ गया है और उसने अशराफ को धमकी दी है और ये भी मालूम हुआ कि मुतज़क्करा अफराद बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं, तो आप अलैहिस्सलाम मुख्तार सक़फ़ी के घर से हानी बिन उर्वा के घर तशरीफ़ ले आए। लोग मख्फी तौर पर हज़रत हानी के घर में आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते और बैत करते रहे। जब इस बात की खबर इब्ने ज़ियाद तक पहुंची तो उसने अपने ग़ुलामों में से एक को, कि जिसका नाम माअक़ल था, मीम एन क़ाफ़ लाम माअक़ल था, तलब किया और इसे 3000 दिरहम दिए और कहा कि मुस्लिम अलैहिस्सलाम बिन अकील अलैहिस्सलाम को तलाश करो और फिर उसके करीब हो जाओ। उन्हें बावर कराओ कि तुम उसके मुहिब्बों में से हो और तुम्हें उनसे वालिहाना अक़ीदत है, और इस अक़ीदत मंदी में मुस्लिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को एतमाद में लो। जब वो तुम पर पूरा एतमाद करने लगें और तुम्हें अपना साथी शुमार करने लगें तो फिर ये रकम उन्हें दे देना और उनसे कहना कि ये रकम दुश्मनों से मुकाबला करने में मदद देगी। इस तरह वो समझेंगे कि तुम उनके खैर खाहों में से हो, और फिर सुबह शाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम के पास आते जाते रहना और उनकी मुकम्मल निगरानी करते रहना कि वो कहाँ हैं और क्या करते हैं। हमें उनकी तमाम सरगर्मियों की रिपोर्ट पूरी चाहिए। अब लिखा है कि माअक़ल ने मीम एन क़ाफ़ लाम गवर्नर के हुक्म पर पूरा अमल किया, यहाँ तक कि हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम बिन अकील अलैहिस्सलाम के अक़ीदतमंद और साथी उसको अपना साथी और हमराह समझते रहे, और वो सफ़ीर इमाम अलैहिस्सलाम का क़ुर्ब हासिल करने में भी कामयाब हो चुका था। वो सबसे पहले सफ़ीर इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता और सबसे आखिर में जाता, और हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम बिन अकील अलैहिस्सलाम की तमाम तर सरगर्मियों की रिपोर्ट इब्ने ज़ियाद को पहुँचाता था। हवाला है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 44, सफ़ा नंबर 342। और अगली हेडिंग पढ़ते हुए हम पेज नंबर 450 पे आ जाएंगे। हेडिंग है इब्ने ज़ियाद की हानी बिन उर्वा को फ़रेब दही। लिखा है, शेख मुफीद किताब इरशाद में लिखते हैं कि हानी कई रोज़ इब्ने ज़ियाद के दरबार में हाज़री के लिए ना गए। एक दिन इब्ने ज़ियाद ने कहा, क्या वजह है कि हानी बिन उर्वा उनके पास नहीं आ रहा है। अब आगे लिखा है कि दरबारियों ने कहा
کہ وہ بیمار ہے۔ ابن زیاد نے عمرو بن حجاج یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ حضرت ہانی کے سسر محمد بن اشس الف شین عین سے کو اسما بن خارجہ کو بلایا اور انہیں حضرت ہانی رضی اللہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ دربار میں کیوں نہیں آتے۔ یہ تینوں افراد حضرت ہانی رضی اللہ کے پاس آئے اور اسے دھوکے کے ساتھ ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ ہانی رضی اللہ بن عروہ نے راستے میں ان افراد سے کہا کہ مجھے اس ملعون سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ آپ رضی اللہ کے ساتھ برائی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ رضی اللہ ایک عرب سردار ہیں۔ جب ہانی رضی اللہ دربار ابن زیاد میں آئے اور ہانی رضی اللہ پر ابن زیاد کی نگاہ پڑی تو اس نے کہا کہ تم اپنے پاؤں پر چل کر موت کی طرف آئے ہو۔ پھر ابن زیاد نے قاضی شرید شین پہ پیش ہے اور شین رے یہ ہے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ ہانی رضی اللہ نے کہا کہ اے امیر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابن زیاد نے کہا کہ جو فتنہ تو نے اپنے گھر میں برپا کر رکھا ہے اس سے میں پوری طرح باخبر ہوں۔ پھر اس نے موقل کو بلایا میم عین قاف لام۔ جب حضرت ہانی رضی اللہ کی نظر موقل پر پڑی تو سمجھ گئے کہ یہ ملعون ابن زیاد کا جاسوس تھا۔ ناسخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69 پر درج ہے کہ جب معقل باہر آیا تو ہانی رضی اللہ سے کہا کہ اے ہانی خوش آمدید، مجھے پہچانا؟ معقل ملعون نے حضرت ہانی رضی اللہ کے گھر کے تمام حالات دیکھ رکھے تھے، اب کسی بھی طرح انکار کی گنجائش ہی نہ تھی۔ ہانی کہنے لگے اے امیر اگر میری بات قبول کر لو تو مجھے آسمان و زمین کے خدا کی قسم میں نے حضرت مسلم علیہ السلام کو خود اپنے گھر میں نہیں بلایا بلکہ وہ خود میرے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ اور ہم آگے پیج 451 پہ لکھا ہے انہوں نے مجھ سے پناہ کی درخواست کی اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام کے سفیر اور چچا زاد بھائی کی درخواست کو رد کروں۔ اگر امیر اس بات کو میری خطا سمجھتے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ اگر تم حکم دیتے ہو کہ میں حضرت مسلم علیہ السلام کو اپنے گھر میں پناہ دینے میں معذرت کر لوں تاکہ وہ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے، میں قسم اٹھاتا ہوں مجھے اجازت ملے تو میں جاؤں اور انہیں کسی دوسرے مقام پر چلے جانے کو کہوں، پھر تمہارے پاس آ جاؤں۔ اگر چاہو تو میں انہیں لوگوں کی ضمانت دیتا ہوں جو مجھے تمہارے دربار میں لائے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ ابن زیاد نے کہا کہ خدا کی قسم اے ہانی بن عروہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے مگر یہ کہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت ہانی رضی اللہ نے کہا کہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے مہمان کو تیرے ہاتھ میں دوں اور تو اسے قتل کر دے۔ ابن زیاد نے ہانی رضی اللہ پر زور دیا لیکن ہانی نے کہا کہ اے امیر یہ ہرگز نہ ہوگا، یہ بات شریعت، طریقت اور مروت سے بہت دور ہے کہ اپنی پناہ میں آئے ہوئے اس شخص کو تمہارے حوالے کر دوں۔ ابن زیاد کے اصرار اور ہانی کے انکار کو دیکھتے ہوئے مسلم بن عروہ باہلی نے کہا کہ اے امیر مجھے اجازت ہو تو میں ان سے بات کروں۔ ابن زیاد نے اجازت دے دی۔ مسلم بن عروہ نے ہانی رضی اللہ کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے گیا۔ اس نے کہا اے ہانی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اپنے اہل و عیال اور قوم و قبیلے کو برباد ہونے سے بچاؤ۔ مسلم علیہ السلام بن عقیل علیہ السلام، ابن زیاد اور یزید ایک دوسرے کے قریبی عزیز ہیں، وہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، مسلم کو اس کے حوالے کر دو اور اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچا لو۔ ہم یہ پڑھتے ہوئے پیج 452 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ہانی نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں اپنے مہمان کو جو میری پناہ میں ہے اسے اس کے دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا جبکہ میں زندہ ہوں، قوم و قبیلہ اور ایک جمعیت کی حمایت بھی رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میرا کوئی طرفدار بھی نہ رہے میں بالکل تنہا رہ جاؤں، ہر عتاب سہ لوں گا لیکن مسلم علیہ السلام کو اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے جب حضرت ہانی رضی اللہ کی باتیں سنی تو غصے میں آ کر چلایا کہ اے اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت ہانی کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا کہ مسلم علیہ السلام بن عقیل علیہ السلام کو میرے حوالے کر دو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت ہانی رضی اللہ ایک عرب سردار تھے، 4000 زرہ پوش اور 8000 پیدل لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ابن زیاد کی بات سن کر حضرت ہانی رضی اللہ نے سر بلند کر کے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ابھی تیرے دارالعمارہ کے ارد گرد آگ بھڑک اٹھے گی، تلواریں نکل آئیں گی اور یہاں
قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا۔ ابن زیاد نے کہا مجھے تلواروں سے ڈراتا ہے؟ پھر غلام سے کہا کہ اسے پکڑو۔ غلام نے حضرت ہانی رضی اللہ کا عصا چھین لیا اور انہیں بالوں سے پکڑ لیا۔ ابن زیاد ملعون نے حضرت ہانی رضی اللہ کی چھڑی لے کر اس کے سر اور چہرے پر مارنا شروع کر دیا، جس سے اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور خون جاری ہو گیا۔ حضرت ہانی رضی اللہ بری طرح زخمی ہو گئے تھے اور ان کے سر اور پیشانی کا خون ان کی ریش مبارک اور جسم پر گرنے لگا۔ حضرت ہانی رضی اللہ نے بے حد زخمی ہونے کے باوجود ایک شیر کی طرح ایک غلام سے تلوار چھینی اور ابن زیاد پر حملہ کر دیا۔ تلوار کا وار ابن زیاد کے سر پر لگا اور وہ زخمی ہو گیا۔ ہم آگئے پیج 453 پر، لکھا ہے کہ ابن زیاد غضبناک ہو کر چیخا، پکڑو اسے، پکڑو اسے، پکڑو۔ پھر لکھا ہے کہ معقل میم عین قاف لام غلام حضرت ہانی رضی اللہ کی طرف لپکا، لیکن حضرت ہانی نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ معقل کے سر اور گلے کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس وقت دربار ابن زیاد ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ابن زیاد کے غلاموں نے حضرت ہانی رضی اللہ کو گھیرا ہوا تھا، لیکن ہانی رضی اللہ اپنی قوت ایمانی سے ایک شیر کی طرح ان سے مقابلہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ نے 25 غلاموں کو جہنم رسید کر دیا۔ اب حضرت ہانی رضی اللہ تنہا ابن زیاد کے نوکروں اور غلاموں سے لڑتے لڑتے بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے، چنانچہ ابن زیاد کے مخالفوں نے انہیں قابو کر لیا اور دارالعمارہ کے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ پھر لکھا ہے کہ ملا حسین کاشفی کتاب روضۃ الشہداء میں لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی رضی اللہ کو 500 تازیانے مارے جائیں۔ حضرت ہانی کو تازیانے مارے گئے تو آپ رضی اللہ بے ہوش ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ مقتل ابی مخنف میں درج ہے کہ جب حضرت ہانی رضی اللہ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو ابن زیاد نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا آہنی عمود حضرت ہانی رضی اللہ کے سر پر مارا کہ جس سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ انہیں بے ہوشی کے عالم میں ہی قید کر دیا گیا اور اسی حالت میں آپ رضی اللہ شہید ہو گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ہانی رضی اللہ کو گرفتار کر کے ان کے ہاتھوں کو پس پشت باندھ دیا گیا اور انہیں بھرے بازار میں لے جایا گیا اور سر تن سے جدا کر دیا گیا، پھر جسم سولی پر لٹکایا اور سر ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اگلی ہیڈنگ کی جانب ہم چل رہے ہیں۔ لکھا ہے قبیلہ مزہج میم زال ہے جیم کا دارالعمارہ کا محاصرہ۔ اس کو پڑھتے ہوئے ہم صفحہ نمبر 454 پر آ جائیں گے۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ عمرو بن حجاج ہے پہ زبر ہے، حجاج، اور بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہانی رضی اللہ کے سسر، جب ان کو معلوم ہوا کہ حضرت ہانی رضی اللہ کو قتل کر دیا گیا ہے تو عمرو نے اپنے قبیلہ مزہج کو جمع کیا اور دارالعمارہ کو گھیر لیا اور ابن زیاد کو للکارا کہ میں عمرو بن حجاج ہوں، میرے ساتھ قبیلہ مزہج ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ یہ قبیلہ کسی کی اطاعت کرتا ہے۔ اے ابن زیاد، میں اپنے داماد ہانی کے خون کا بدلہ لینے آیا ہوں جسے تو نے بے جرم و خطا قتل کیا ہے۔ یہاں پر ان کا کلام مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ ابن زیاد کو جب محاصرے کا علم ہوا تو وہ خوف زدہ ہوا اور قاضی شری شین پہ پیش ہے، شین رے یہ ہے، سے کہا کہ جاؤ اور اس قوم کے بزرگ سے کہو کہ تمہارا ساتھی زندہ ہے، اسے قتل نہیں کیا گیا، اس بغاوت اور شورش کو ختم کرو اور ہانی کو انہیں دکھاؤ۔ تو قاضی شریح حضرت ہانی رضی اللہ کے پاس آیا اور اس وقت ہانی کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ قاضی شریح کو دیکھتے ہوئے حضرت ہانی نے کہا کہ کہاں ہیں میرے قبیلے کے لوگ؟ اگر 10 لوگ بھی آ گئے تو مجھے اس ملعون کے شر سے نجات دلا سکتے ہیں۔ لیکن قاضی شریح نے حضرت ہانی کو یہ خبر نہ دی کہ قبیلہ مزہج نے دارالعمارہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ پس شریح زندان سے باہر آیا اور اس نے محل کی چھت سے آواز لگائی کہ اے قبیلہ مزہج کے لوگوں، ہانی زندہ ہیں، انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں۔ جب قبیلہ مزہج نے یہ بات سنی تو منتشر ہو گئے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کوفیوں کی بے وفائی اور مسلم بن عقیل کی غریب الوطنی۔ لکھا ہے کہ جب حضرت مسلم علیہ السلام بن عقیل کو حضرت ہانی رضی اللہ کے زخمی ہونے اور گرفتار ہونے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا میرے مددگاروں کو بلاؤ۔ عبداللہ بن حازم ہے الف زے میم۔ عبداللہ بن حازم کا کہنا ہے کہ میں حضرت مسلم علیہ السلام کے حکم پر باہر آیا اور آواز دی کہ یا منصورہ
امت یا منصورہ امت، یہ آواز ایک سے دوسرے ساتھی اور دوسرے سے تیسرے یہاں تک کہ پورے کوفے میں پھیل گئی اور قریب قریب 4000 افراد مسلح ہو کر آ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام چوراہے پر کھڑے ہو گئے اور کندہ کے قبائل، کاف نون دال ہے، کاف کی جزیر ہے، کندہ کے قبائل مزہج، اسد، مزر، میم زوادرے، مزر، تمیم اور ہمدان کے لوگ اپنا اپنا علم اٹھائے مسجد میں جمع ہوئے اور جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے اور دارالامارہ کی طرف بڑھنے لگے۔ اس وقت ابن زیاد ممبر پر لوگوں سے خطاب کر رہا تھا۔ ہم پیج 455 پہ آ گئے۔ خطاب کر رہا تھا، اس کے کلام اس کے غلام اس کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے اور مسجد میں سرداران کوفہ بھی موجود تھے۔ ان کے حکومتی امراء اس کے دائیں بائیں تھے اور دارالامارہ کے دروازوں پر چاق و چوبند مسلح دستے موجود تھے۔ اس نے لوگوں سے خطاب کیا، انورٹڈ کاما، اے کوفے کے لوگوں، خداوند تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور حاکم وقت سے اختلاف نہ کرو۔ اگر کسی نے اختلاف کرنے کی کوشش کی تو پشیمان و ذلیل ہوگا۔ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، میں تم کو تنبیہ کر رہا ہوں، کل تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ابھی ابن زیاد نے اپنا خطبہ ختم ہی کیا تھا کہ اس نے شور و غل کی آواز سنی۔ غلاموں نے کہا کہ اے امیر، جان بچاؤ، مسلم بن عقیل علیہ السلام نے خروج کر دیا ہے۔ ابن زیاد ملعون تیزی سے ممبر سے اترا اور دارالامارہ میں داخل ہوا اور تمام دروازے بند کر دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی قیادت میں 18,000 کا لشکر چلا آ رہا تھا۔ مسلم بن اوسجا اور ابی تمامہ بن عمر سائدی، سواد الف حمزہ دال چھوٹی ہے، سائدی دو قبیلوں کی قیادت کر رہے تھے۔ اہل شہر کا پرچم عباس بن جعدہ، جیم پہ پیش ہے، جیم عین دال ہے، جعدہ جدلی، جیم دال لام چھوٹی ہے، کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل قبیلہ بنی الحرس، الف لام ہیرے سے، الحرس بن کعب، کاف این بے کے ساتھ تھے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے قصر الامارہ کا محاصرہ کیا۔ مسجد اور کوچہ و بازار لوگوں سے پر ہو گئے اور رات کے اندھیرے ابھی پوری طرح سے پھیلے نہ تھے کہ لوگوں کا یہ ہجوم اور زیادہ ہو گیا۔ ابن زیاد کے پاس صرف 30 پاسبان تھے، 20 اشراف کوفہ، اہل خانہ اور غلاموں کے سوا کوئی نہ رہا۔ اب ابن زیاد پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی فوج نے دارالامارہ کو ہر طرف سے گھیر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ ابن زیاد اس صورتحال سے سخت پریشان تھا، لیکن اس ملعون نے ایک چال چلی کہ کثیر بن شہاب کو طلب کیا اور کہا کہ باہر جاؤ اور قبیلہ مزہج سے اپنے حامی لے کر آؤ۔ اب لکھا ہے کہ کثیر بن شہاب قبیلہ مزہج میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے بابر رومیم سے باہر آیا اور قبیلہ مزہج سے کہا، اور یہ جو کہا ہے ہم پڑھتے ہوئے آگے پیج 456 پر، کہا کہ میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو کوئی نقصان پہنچے، کیونکہ کل شام یہاں ایک لشکر عظیم پہنچ جانے والا ہے کہ جو تمہیں چن چن کر تباہ کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو اس طرح سے یزید کی مخالفت پر اتر آئے ہو؟ کیا تمہیں زندگی نہیں چاہیے؟ اپنی گھر بار اور اہل و عیال کی خیریت نہیں چاہیے؟ اگر تمہیں اپنے اہل و عیال سے محبت ہے تو مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ پھر ابن زیاد نے محمد بن اشس کو باہر بھیجا کہ کندہ قبائل کے جوش و خروش کو ٹھنڈا کرے اور اسے حکم دیا کہ اپنے پیروکاروں کے ہمراہ پرچم امان نصب کر دو۔ محمد بن اشس باہر آیا، لوگوں کو نصیحت کی اور پرچم امان ایک میدان میں نصب کیا اور کہا کہ جو اس علم کے پاس آ جائے اسے امان دیا جائے گا۔ پھر اس نے شبس بن ربیع تمیمی کو بنو تمیم کو الگ کرنے کے لیے باہر بھیجا۔ اس کے بعد حجار بن ابجر اور شمر بن ذلجوشن کو بھیجا گیا کہ ان لوگوں کو ڈرائیں۔ یہ لوگ ابن زیاد ملعون کے حکم پر باہر آئے اور لوگوں میں پھیل گئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، انورٹڈ کامائے لوگوں، کیوں یہ فتنہ برپا کیے ہوئے ہو؟ کیوں اپنے انجام سے نہیں ڈرتے؟ اس خون خرابے سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا سوائے اس کے کہ تم اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ہم تمہارے بزرگ ہیں،
بزرگوں کی بات کو مانو اور اپنے آپ کو اس فتنہ و فساد سے دور رکھو، ورنہ حاکم وقت کی مخالفت میں تمہیں بہت کچھ کھونا پڑے گا اور بیت المال سے تمہارے وظیفے بند کر دیے جائیں گے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اور اب آئیے پیج 457 تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ لکھا ہے لوگوں نے جب اپنے عمائدین کی باتیں سنی تو منتشر ہو گئے، بہر صورت بے وفا کوفیوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، تلواروں کو غلافوں میں بند کر لیا اور یہ کہتے ہوئے گھروں کو واپس لوٹنے لگے کہ ہم تو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، ہم کسی کی حمایت میں شور شرابے کے لیے نہیں آئے، اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ فساد نہ کرو اور اپنے اہل و عیال کی جان بچاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر شیخ مفید لکھتے ہیں کہ لوگ شام سے آنے والے لشکر کے خوف سے گھبرا گئے تھے کہ کل کیا ہوگا، یہ لشکر تو کوفے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اس لیے سارے لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اپنے گھروں کو لوٹ گئے، یہاں تک کہ عورتیں آتیں اور اپنے اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے ہاتھ پکڑ کر انہیں ساتھ لے جاتی۔ آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ نماز مغرب تک مسجد میں حضرت مسلم علیہ السلام کے ساتھ صرف 30 افراد رہ گئے۔ بے وفا کوفی حضرت مسلم علیہ السلام کو عالم مسافرت میں تنہا چھوڑ کر بکھر گئے۔ جب حضرت مسلم علیہ السلام مسجد سے باہر آئے اور باب الکندہ تک پہنچے تو فقط 10 افراد باقی رہ گئے تھے، اور جب آپ علیہ السلام اس دروازے سے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام کے ہمراہ ایک فرد بھی نہ تھا۔ حضرت مسلم علیہ السلام سفیر حسین علیہ السلام کو کوفے کے گلی کوچوں میں تنہا بے یار و مددگار چل رہے تھے۔ سفیر امام علیہ السلام پیکرے صبر و وفا، غریب الدیار، مظلوم، بے یار و مددگار، آپ علیہ السلام کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف چلتے تھے، کوئی راہ بتانے والا نہ تھا۔ آپ علیہ السلام چلتے چلتے کوفے کے ایک کوچے میں داخل ہو گئے اور نہیں جانتے تھے کہ یہ کوچہ کہاں جائے گا اور پھر مسلم علیہ السلام کہاں جائے گا اور آخری منزل کیا ہوگی۔ حضرت مسلم علیہ السلام ایک گمشدہ منزل کے مسافر کی طرح چلتے رہے کہ دیکھا کہ ایک گھر کے باہر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے گھر سے باہر گئے ہوئے فرزند کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہی ہے۔ اس مومنہ کا نام توآ تھا، توئے واو عین ہے، توآ رضی اللہ تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ ابن شہر آشوب مناقب میں لکھتے ہیں کہ یہ عورت پہلے محمد بن اشس کی ام ولد یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی کہ کنیز تھی، پھر اسید الف پہ پیش ہے اور سین یہ دال، اسید حضرمی ہے زواد رے میم چھوٹی ہے حضرمی کے نکاح میں آ گئی، جس سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بلال تھا۔ اس کا بیٹا شور و غل کے وقت لوگوں کے ساتھ تھا اور بطور تماشائی ان میں شامل تھا۔ رات کے اندھیرے پھیل چکے تھے اور ماں دروازے پر اس کی منتظر تھی۔ ہم آ گئے پیج 458 پر۔ دروازے پر منتظر تھی، تھکے ماندے مسافر حضرت مسلم علیہ السلام نے اس عورت کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا تو اس کے قریب ہوئے اور کہا، اے کنیز خدا، کیا پینے کے لیے پانی مل سکتا ہے؟ توآ رضی اللہ گھر کے اندر گئی اور پانی لے آئی۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے پانی پیا اور آپ علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے۔ توآ آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانتی تھی کہ آپ علیہ السلام سفیر آل محمد مسلم بن عقیل علیہ السلام ہیں۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، اے بندے خدا، اب آپ علیہ السلام اپنے گھر جائیں، یہ رات کا وقت ہے، اس وقت یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، کوفے کے حالات بہت خراب ہیں۔ تو حضرت مسلم علیہ السلام سر جھکائے بیٹھے رہے اور کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اب لکھا ہے روضۃ الواعظین میں ابن الفارسی نقل کرتے ہیں کہ توآ نے 3 مرتبہ آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے بندے خدا، تیرا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، اپنے گھر جائیں۔ تو حضرت مسلم علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا، اے بی بی، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، نہ ہی یہاں کوئی میرا رشتہ دار ہے اور نہ میرے اہل و عیال یہاں ہیں، میں غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، اور اس شہر میں جاؤں بھی تو کہاں جاؤں؟ شاعر نے کیا خوب حضرت مسلم علیہ السلام کی غربت و بے کسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ یہاں پر فارسی میں ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کے کوفے کے مسافر نے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس عورت سے کہا کہ اے خوشبخت مادر، مجھے پیاس نے بے چین کر دیا ہے، میرے سوکھے ہوئے گلے میں پانی کا ایک قطرہ ڈال دے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب یہاں پہ صفحہ نمبر 458 پر اس ریڈنگ کی نشست کو برخاست کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ
یہاں پر جو ہے ٹاپک اس کے بعد اگلا ٹاپک تو یہی ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی پیج 459 پر شہر بے وفا میں دعا کی مہمان نوازی. لیکن یہ ایک مکمل واقعہ ہے تو جو ہمیں تفصیل سے ہم ایک ہی نشست میں پڑھیں گے تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. تو پھر اس پارٹ سے اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.